अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग अब दूसरे माह में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और एटमी क़ुव्वत इसराइल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान, जो कि गैर एटमी मुल्क है, जिस पर तकरीबन 40 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो अपनी बसात के मुताबिक बड़ी जुर्रत और हौसले से डट कर जवाब दे रहा है। ईरान की एटमी तनसीबात तबाह हो चुकी। मिलिट्री तनसीबात के अलावा सिविल तनसीबात पर भी बेरहमाना बमबारी की गई। सबसे बढ़कर ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई को उनके 49 साथियों समेत मार दिया गया। अब ईरान में अमेरिकी फ़ौजें उतारने की खबरें आ रही हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसकी डिटेल जान सकते हैं। आखिर ईरान को इस कदर नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी अमेरिका और इसराइल जंग बंद नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? ये दोनों ममालिक क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी इस वीडियो का यही थीम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने आप को पीस लवर यानी अमन पसंद शख्स के तौर पर पेश किया और ख़ुद ही अपने आप को अमन का नोबेल प्राइज़ मिलने का हकदार भी ठहरा दिया। लेकिन ट्रंप के सदर बनने के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो अमन की ज़िद हैं। ख़ास तौर पर वेनेज़ुएला पर हमला करके वहाँ के सदर और उसकी बेगम को गिरफ़्तार करके अमेरिका लाकर मुकदमा चलाना, फिर इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर 28 फरवरी 2026 को बग़ैर बताए उस वक्त हमला करना जब ईरान और अमेरिका के दरमियान पस्से पर्दा मुज़ाकरात जारी थे। ये मुज़ाकरात ओमान और कतर के ज़रिए हो रहे थे। ईरान ने अपनी एटमी तनसीबात और प्रोग्राम को महदूद करने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी थी और इसके बदले में ईरान पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसमें नरमी लाना मकसूद था। अमेरिकी हमला ईरान के लिए हैरान कुन और परेशानदेह सूरत हाल थी। अमेरिका और इसराइल की तरफ से इंतहाई बुज़दिलाना, गैर अखलाकी और कभी इक़दाम था। यह हमला एक साइंटिफिक टेस्ट था जिसका नतीजा ये था कि कतर और ओमान की अमेरिका के लिए कतन कोई हैसियत नहीं है। यही एक एक्शन यानी हमला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का साइको एनालिसिस है जो हमें ये बताता है कि ये दोनों किस किस्म की शख्सियात हैं। नाज़रीन, क्या ये जंग सिर्फ़ एक मुल्क के ख़िलाफ़ जंग है? मैं इसे ऐसा नहीं समझता। ये एक ऐसी कौम के ख़िलाफ़ जंग है जिसमें एक इंतहाई ताकतवर यानी एक्सट्रीमली पावरफुल कौम बनने का पोटेंशियल मौजूद है। दरअसल अमेरिका और इसराइल उस पोटेंशियल से खौफज़दा हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद आगे इसकी दो डायरेक्शंस हैं। पहली, क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़हीन, इतना विशनरी है कि वो मुस्तक़बिल में जांच सके? क्या ईरान पर हमले में वो खुद अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहा है? मेरा तज्ज़िया ये है कि नहीं। बहरहाल ऐसा करने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली, ट्रंप की कमज़ोरियाँ पेंटागन के हाथ में हैं। एप्स्टीन फाइल्स को इस मौका पर मंजर आम लाने की एक वजह ट्रंप पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना हो सकता है। जब से जंग शुरू हुई है
ٹرمپ اپنی باڈی لینگویج، اپنے لب و لہجہ، اپنے بیانات میں فرق نہیں بلکہ کنفیوزڈ نظر آتا ہے۔ یہ محض جنگ کا دباؤ محسوس نہیں ہوتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ چند دن پہلے ٹرمپ کی ذہنی حالت کا یہ عالم ہے کہ اس نے سعودی پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ فحش الفاظ استعمال کیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگلش محاورہ ہے، گندے محاورے بھی ہوتے ہیں، اور امریکہ کا صدر ایسا محاورہ ٹیلی ویژن پہ استعمال کرے، آپ خود اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں۔ میڈیا یہی بتاتا ہے کہ جوش لابی دنیا کے مالیاتی اداروں، میڈیا اور پینٹاگون پر بہت انفلوئنس رکھتی ہے، یعنی بہت اثر ہے اس کا، اور وہ ہر صورت میں گریٹر اسرائیل کا پلان مکمل کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی حکومت کی طرف سے کبھی کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا کہ یہ اسرائیل کا پلان ہے، لیکن بہت سے اخبار، تجزیہ نگار اس پلان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کون کون سے علاقے شامل ہوں گے اس میں ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان جو میں نے خود سنا کو اہمیت دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مودی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو میرا دوست ہے کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اور میں اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہوں، اور اکھنڈ بھارت میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور میانمار وغیرہ شامل ہوں گے۔ گریٹر اسرائیل کے بارے میں میڈیا کے مطابق فلسطین، موجودہ ویسٹ بینک اور غزہ، اردن، شام کے کچھ علاقے، لبنان کا جنوبی علاقہ، مصر کا جزیرہ نما سینا، کچھ انتہا پسند تو عراق کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل کرتے ہیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حکومتیں خود اعلان نہیں کرتی بلکہ اپنے کرائے کے دانشوروں، صحافیوں وغیرہ کے ذریعے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں یا ایسی خبریں اڑاتے ہیں جن سے دوسرے ممالک جن کا نام لیا جاتا ہے وہاں بے سکونی تو ہوتی ہے، لیکن ان ملکوں کی ڈیولپمنٹ پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں فوجی اڈے کیوں بنا رکھے ہیں؟ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں صرف ایک زاویے سے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے 9 ممالک میں فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، جن میں قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، عراق، شام اور ترکی شامل ہیں۔ ان تمام ممالک نے اسی لیے امریکی اڈے بنا رکھے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے حفاظت کرے گا؟ ان ممالک کو کس سے خطرہ ہے؟ ان ممالک کو صاف ظاہر ہے صرف ایک ملک سے خطرہ ہے اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کبھی امریکہ بھی اسرائیل کے خلاف ان ممالک کی حفاظت کر سکتا ہے؟ امن کی صورتحال میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اسرائیل نے حملہ کیا شام اور عراق پر، اور ان دونوں کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی قسم کی کوئی جنگ، کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور اس وقت امریکہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اب ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو رہے تھے اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ ان تمام واقعات نے ایک بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 2 ایسے ممالک ہیں جن پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ تو بالکل سائنٹیفک حقیقت ہے۔ یہ واقعات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت تمام عرب ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں۔ کیا وہ ایران کے خلاف بھی ہیں؟ کیونکہ یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ سارے
عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تو ہیں، کیا وہ اندر سے ایران کے خلاف بھی ہیں؟ کیا مضبوط ایران ان عرب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ ایک بات ظاہر ہے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف ہے اور اس کی وجہ مختلف ہے۔ دراصل ایران کا اثر عراق، شام اور یمن تک ہے۔ یمن میں ایک گروپ ہے جو حوثی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروپ نے 2014 میں یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے سعودی عرب کی سرحد پر میزائل بھی پھینکے تھے۔ اس وقت سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے، بلکہ اب بھی یہ ایران پہ سعودی عرب کا الزام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں یمن میں جنگ شدت اختیار کر گئی تھی اور سعودی عرب نے حوثیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی اور اس نے پاکستان سے فضائیہ اور فوج مانگی تھی۔ پھر وہاں اس وقت یہ معاملہ جو ہے یہ قومی اسمبلی میں لے جایا گیا، لیکن ہماری قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دوست اور وہ بھی مسلم ملک کے خلاف جو ہے وہ اپنی فضائیہ اور فوج استعمال نہیں کریں گے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بات چیت سے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہرحال ایران اور سعودی عرب کے بظاہر اختلافات کی یہی وجہ نظر آتی ہے۔ اب بھی جنگ میں ایران کی اعلانیہ مدد جو ہے اگر کسی نے کی ہے تو وہ صرف حوثی گروپ ہے۔ ناظرین، جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کیا اس کا سنتھیسس یہ ہے کہ امریکہ اس علاقے میں اپنا مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کسی بھی ملک کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ ملک اسرائیل کے لیے خطرہ پیدا بنے، یا اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے، جیسے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی نے واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ میں نے عرب ممالک سے متعلقہ وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو خود کیا خطرہ ہے یا کن ممالک سے خطرہ ہے۔ امریکہ تو اب کہنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی میزائلوں سے بھی خوفزدہ ہیں۔ اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت امریکہ کو صرف اور صرف چین سے خطرہ ہے۔ چین تیزی سے دنیا کی نمبر 1 اکنامک پاور بننے کی طرف گامزن ہے۔ وہ افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں نہ صرف ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بلکہ وہاں اپنی ٹیکنالوجی بیچ بھی رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے ٹیکنالوجی۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ چین ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ خائف ہے کہ اگر چین نے ایران کی مدد میں اضافہ کیا تو جنگ کے اثرات بدل بھی سکتے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ چین براہ راست جنگ میں ایران کے ساتھ نہیں آئے گا۔ بہرحال فوجی ساز و سامان کی سپلائی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ میرا یہاں انالیسس یہ ہے کہ یہ ایران کی مدد نہیں بلکہ چین اپنی مدد کر رہا ہوگا، کیونکہ اس جنگ سے چین کی تیل اور گیس کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور چین دنیا کا سب سے زیادہ گیس اور تیل درآمد کرنے والا ملک ہے۔ گیس اور تیل کی کمی کی وجہ سے چین کی انڈسٹری پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک پس پردہ ایران سے رابطوں میں ہیں۔ ایران ان پر میزائل یا ڈرون سے حملہ نہ کرے، ان کی بس یہی درخواست ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم صرف جوابی کارروائی کرتے ہیں، یعنی اگر ان ممالک سے، امریکی اڈوں سے ایران پر حملہ کیا گیا تو پھر ایران
اس ملک پہ حملہ کرے گا۔ میرے تجزیے کے مطابق کوئی عرب ملک بھی نہیں چاہتا کہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا جائے، کیونکہ واپسی نتائج انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں، جس کا ذکر ایران پہلے کر چکا ہے۔ وہ پانی کے فلٹریشن پلانٹ پر جو ابھی حملہ کرے گا، جو کہ تیل کی تنصیبات پر حملے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ میں اس ویڈیو کو اس نوٹ پر ختم کرتا ہوں کہ عرب ممالک خود کوشش کر کے یہ جنگ بند کروا سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ جنگ سوٹ کرتی ہے۔ امریکہ کے دو مقاصد پورے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی مدد ہو رہی ہے۔ ایران کو زیادہ نقصان پہنچ گیا تو گریٹر اسرائیل کا پلان بھی قریب آ جائے گا۔ اس سے ٹرمپ پر جوئش لابی کا پریشر ختم ہوگا۔ چین کا نمبر 1 اکنامک پاور بننے کا سفر لمبا ہو جائے گا، جس سے ٹرمپ پر پینٹاگون کا پریشر کم ہو جائے گا۔ پاکستان کی بات کریں تو ہمیں خالی خبروں میں اہمیت نہیں چاہیے۔ ہماری اکانومی کو اس جنگ نے بہت بری طرح ہٹ کیا ہے۔ ہمیں اسٹریٹجیکلی موو کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ پاکستان نے اب تک انتہائی دانشمندی، تدبر، حکمت اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ اور سعودی عرب کا پریشر برداشت کر رہی ہے۔ میں افسوس سے کہوں گا کہ ان دونوں ملکوں کو کبھی بھی ہم خوش نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کے پریشر سے نکلنا ہوگا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کمپریہنسو جو تبصرہ ہے اور اس کا سنتھیسس جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں۔ شکریہ۔